अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों के जो मसाइल हैं और कई पहलू ऐसे हैं जिन पे हमें बात करना ज़रूरी है। इसी हवाले से हमने बात की और बैनुल अक़वामी सतह पे जिस तरह वज़ीर आज़म का दौरा हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के जो सालाना इजलास है, 77वां इजलास, वहाँ पे बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें डोनर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की जाए या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक मरतबा फिर अपने अज़म का अदा किया। दूसरी जानिब WHO के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब सदर जो बाइडन ने भी पाकिस्तान की इन तबाहकारियों का जिक्र किया। दीगर जो आलमी रहनुमा हैं उनसे साइड लाइन्स मुलाकातें हुई हैं, वो भी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म वापस तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्होंने एक हंगामी तौर पर वीडियो लिंक इजलास तलब किए, जिसमें सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के कामों पर गौर किया गया। दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई कि आलमी इदारों को कह दिया गया और उनसे दरख्वास्त की गई, न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी, कि पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है उसकी अदायगी को मौखर कर दिया जाए, जो दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के हवाले से जो असासे मुंजमद किए गए हैं उनकी बहाली की भी बात की गई। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन हम बात करेंगे सैलाब ज़दगान की और सैलाब ज़दगान की किस तरह मदद की जाए। वबाई अमराज पर भी हमने बात की, डिज़ास्टर पर भी हमने बात की, अपनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की भी बात की, जो हमारी इंतज़ामी नकाइस हैं उसकी भी बात की। आज हम बात करेंगे बच्चों की तालीम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तालीम ही किसी की मुल्क की तामीर व तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा करता है। और डेफिनेटली हमारा लिटरेसी रेट बदकिस्मती से जहाँ पे सैलाब आया है वहाँ पे पहले ही बहुत कम है, और तालीम की शरह में अब इजाफा नहीं बल्कि उसमें कमी आने के इम्कानात हैं। इसको बहाल किस तरह किया जाए, क्योंकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 23,900 स्कूल मुनहदम हो चुके हैं, कुछ जुज़वी मुनहदम हुए हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अब ये तालीमी सरगर्मियाँ कैसे जारी रहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से कैसे बहाल किया जाएगा, आज इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, ये भी आज हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी, और इस पर हमारी कोशिश भी होगी कि हम माहिरीन की राय जानें और ओवरऑल इस वक्त हंगामी बुनियादों पर जो इक़दामात करने वाले हैं, डेफिनेटली जो फील्ड में रहे, फील्ड में मौजूद रहे, उन्हें इस बारे में बखूबी वो इल्म रखते हैं, उनकी आगाही है, उनसे हम जानेंगे कि हालात क्या हैं। इसी हवाले से स्टूडियो में हमने मधु किया, आपसे ताते चलें। आयशा गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं अक़वाम मुत्तहिदा बराए ख़वातीन, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ताहिर नईम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया ताहिर नईम मलिक साहब। गुफ्तगू का आगाज़ आयशा आपसे करते हैं। बताइएगा किस तरह देखा आपने, हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो गया है, स्कूलों के हवाले से हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है और उसके लिए हमने खातिर ख्वाह पहले भी इक़दामात किए हैं, गैर मामूली फ़ैसले भी किए हैं। क्या आपको लगता है कि ये हमारी तरजीहात में शामिल होने चाहिए? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मैं सबसे पहले ओवरऑल एक ब्रीफिंग देना चाहूँगी कि सिचुएशन क्या हुई है। पाकिस्तान में तकरीबन 33 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट उनकी हुई है सैलाब के बाद, और जिसमें सारे सूबों जो है उनको मुतासर किया है, लेकिन सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड सूबा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा भी है, बलूचिस्तान भी है, गिलगित के कुछ इलाके भी मौजूद हैं, और पंजाब में जनूबी जो पंजाब है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। आपने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों की तालीम, और उसके अलावा सिर्फ बच्चों की तालीम नहीं, ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। उसके अलावा जो हमारे रोज़गार के मौक़े थे, वो पहले बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो बेसिक ज़रूरी अशिया थी उनकी कमी थी। सैलाब की वजह से लोग जो है वो पावर्टी लाइन से मज़ीद नीचे आ चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हमारे सामने आए हैं, और मेरे जितने भी फील्ड विज़िट हुए हैं, जो कि मैंने सखर में किए हैं, लाड़काना में किए हैं, खैरपुर में किए हैं, सवाबी में किए हैं या स्वात में किए हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हमारे पास तादाद आ रही है उससे कई ज़्यादा असरात जो हैं वो लोगों पे मुनसर हुए हैं। तो ये इसके लिए जो है काफ़ी सारे सॉल्यूशंस भी हम लेकर आ रहे हैं, UN की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा बराए ख़वातीन की जानिब से भी, और हुकूमत भी बिल्कुल शाना बशाना हमारे अच्छा, साथ। ख़वातीन के अंदर एक जज्बा, डेफिनेटली इस पर बात हुई है, मुख्तलिफ जगहों पर इस पर डिबेट हुई है कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनका जो जज्बा है वो काबिल दीद है, यानी वो अपने बच्चों की हेल्प भी कर रही हैं, वो अपने बच्चों के लिए पीने के पानी का बंदोबस्त कर रही हैं, वो अपनी 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 मदद आपके तहत बंद बांध रही हैं। ऐसा कुछ देखा आपने? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली समझा जाता है कि ख़वातीन जो है वो एक कमज़ोर तबका है, हालांकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे जब मैं फ़ील्ड पे गई और मुझे स्टोरीज सुनने को मिली, तो उसमें ये देखा गया कि जो फ़र्स्ट रिस्पॉन्स होता है आफ्टर द फ्लड, उसमें ख़वातीन और मर्द
دونوں نے بہت زیادہ وہاں پہ اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کی، اپنی قیمتی سامان کو بچانے کی کوشش کی، اپنے بچوں کو محفوظ مقامات پلانے کی کوشش کی. تو یہ ایک کانسیپٹ ہم نے دیکھا کہ ہمیں خواتین کو بجائے یہ کہ ہم ہمیشہ وکٹم کے طور پہ سامنے لائیں، وہ ایز اے ہیرو ہمارے سامنے آئیں فرام دا فیلڈ. تو یہ ایک بہت زیادہ سراہنے والی بات ہے جو کہ میں نے محسوس کی تھی اپنے وزٹ کے اور ایک دوران. اور بات کی جاتی ہے کہ جی ٹرائبل سوسائٹی ہے، قبائلی معاشرہ ہے، تو خواتین جو ہے اس طرح آگے بڑھ چڑھ کر کام نہیں کر سکتی، تو اس کی تو نفی ہوتے ہوئے ہم نے خود دیکھی. بالکل ایسا ہے. جب ہمارے پاس کلائمیٹ کیٹاسٹرفی آتی ہے تو وہ جینڈر بائس نہیں ہوتی، وہ سب لوگوں کو متاثر کرتی ہے. اسی طرح جب بات سروائیول کی آتی ہے تو وہ بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مرد ہے یا عورت ہے. دونوں جب طبقات جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنا زور لگاتے ہیں، جو فرسٹ رسپانس ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں یہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اپنی جان بچا سکے، اپنے بچوں کو بچایا جا سکے، اپنی قیمتی اشیاء کو بچایا جا سکے. تو یہ بات بالکل بے بنیاد ثابت ہوتی ہے کہ خواتین جو ہے وہ کمزور ہیں یا ان کو جو ہے مطلب آپ ہیرو نہیں بنا سکتے. تو یہ بات تو اسی مطابق نفی ہو جاتی ہے. نفی اس کی ہو جاتی ہے. بالکل. طاہر نعیم ملک صاحب، اوورآل ہم نے بہت سارے پہلوؤں کو اجاگر کیا، بہت سارے پہلوؤں پر بات کی. تھوڑا سا آج تعلیمی جو بنیادی ڈھانچہ ہے ہمارا، اس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلے ہم گناگوں مسائل کا شکار رہے، ہمیں بحران رہا، تعلیمی پسماندگی کا سامنا رہا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان زیادہ اس میں متاثر ہوئے، اور وہ پہلے ہی وہاں شرح خواندگی اور جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. اور اب کوئی 23,900 یعنی ایک محتاط اندازے کے مطابق 24,000 اسکول جو ہے وہ منہدم ہو چکے ہیں، کچھ جزوی ہیں. فوری طور پر امیڈیٹلی ہم نے کون سے اقدامات کرنے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح اپنے اس میں سوال میں بتایا کہ اس سے پہلے جو کرونا کا ایک بحران تھا، اس کے اندر بھی جب ہمارا ایک مین ایشو یہ تھا کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایک ایشو تھا، اور جو شفٹ دنیا میں گلوبل عالمی سطح پہ آئی کہ فزیکل ایجوکیشن جو فاصلات اس کے ساتھ بجائے آن لائن فاصلیاتی ذریعے تعلیم کے ذریعے وہ ہمیں اس پہ شفٹ ہونے میں ٹائم لگا، اور اس میں کیپیسٹی کے بھی ایشوز تھے، اور یہ بھی تھا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس وہ ریلیونٹ انفراسٹرکچر نہیں، چیزیں نہیں. تو اور اب یہ جو بڑا اسکول کھلے تھے اور ابھی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، تو اس دوران یہ آ گیا. اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان یونیورسٹیز کو، اسکول کو، کالجز کو کیسے کھولا جائے. اس میں ان کا ایکیڈیمک کیلنڈر متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ جو بچے اپنی فیملیز کے ساتھ ڈسپلیس ہوئے ہیں یا خیموں میں رہ رہے ہیں، تو وہاں ایجوکیشن کی ریچ کیسے ہوگی. تو اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک تو دوبارہ سے وہ جو پچھلی ہمیں کرونا کے عرصے میں ہم نے فاصلاتی نظام تعلیم آن لائن ایجوکیشن کا کیا، اس کو برقرار رکھنا ہوگا. موبائل اسکول ایک آئیڈیا کہ جہاں پہ کیمپس میں آبادی کی اچھا، شیلٹر سکولز کا بھی آپ کو ماڈل یاد ہوگا. 2005 میں بھی ہم نے ایسا دیکھا تھا. 2008 میں بلوچستان میں جو فلڈ آیا اس میں بھی ہم نے شیلٹر سکولز دیکھے تھے. شیلٹر سکول دیکھے تھے، اور اس سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب زلزلہ آیا تب بھی کہا. تو اس طرح قومیں جو ہیں دوران جنگ بھی یا کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے بھی وہ صحت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کوئی کمیونٹی ہے، کوئی مقامی آبادی ہے، اگر اس کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں تو اس کی صحت کا بھی. مثلا میں تذکرہ کروں گا کہ سندھ کی ایک بہت بڑی رائٹر ہے نور الہدا شاہ، تو انہوں نے ایک کمپین چلائی خواتین کے حوالے سے کہ ان کو ان کے کپڑوں کا انہوں نے بندوبست کیا کراچی میں مخیر حضرات کے تعاون سے. پھر جو خواتین پریگننٹ تھیں اور ان کی ڈیو تھی ڈیلیوری لاسٹ منتھ، اس منتھ اور نیکسٹ منتھ، ان خواتین کو انہوں نے کراچی شفٹ کیا، اور فری آف کاسٹ وہاں ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو ان کے اس جو ڈیلیوری ڈیٹ ہے اس کے اوپر ان کو سارا وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. تو ایسے بھی ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. فرض میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹی کلاسوں کے بچے ہیں ان میں تو ہمارے پاس ایک کوشن اور سپیس ہے، لیکن جو مڈل، 9th اور 10th جن کے امتحانات ہونے تھے ان کا ایک سال ضائع نہ ہو، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم کوچنگ یا جو شیلٹر سکول، موبائل سکول کا آپ کہہ رہے ہیں وہ کیے جائے. اور جن اضلاع میں سیلاب نہیں آیا وہاں پہ اگر ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے وہاں اگر ہم یہ اس میں ایک اور میں ملک صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. بڑے ایک اہم نکتہ ہے. ہمارے جو مخیر حضرات ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، جب ان کے ارد گرد یا ان کے نواحی علاقوں میں بڑا ڈیزاسٹر آیا اور لوگوں کے مکانات اور سکول یا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ تباہ ہوا، تو ان کے پاس آج بھی بڑی بڑی حویلیاں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے مہمان خانے ہیں.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی ہم نے موبلائز کرنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے, سمجھانا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, اگر وہ تھوڑی سی سپیس دے دیں بچوں کے لیے تاکہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, لیکن جہاں تک میرے پاس گراؤنڈ لیول پہ انفارمیشن آئی ہے, سندھ کے اندر ایک ہمیں ماننا پڑے گا کہ پنجاب کے اضلاع جو جھنگ سے لے کے سندھ تک ایک فیوڈل سٹرکچر ہے, وہ بھی ایک فیوڈل سٹرکچر بھی ریلیف ایفرٹ میں رکاوٹ ہوتی. اب کچھ لوگ تو بڑے متحرک ہیں, لیکن جو بڑے بڑے گدی نشین ہیں اور جاگیردار ہیں ان کی کوئی مجھے ایکٹیویٹی نہیں نظر آئی, اور آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ کہ وہ وہاں پر ہیں بھی یا نہیں اس وقت جب سیلاب آیا ہوا ہے. تو جس طرح عثمان بزدار صاحب ہمیں تونسا میں نہیں نظر آ رہے, تو وہ سارے جو پیر ہیں, جاگیردار ہیں, وہ مقامی سطح پہ ان میں کتنے لوگ ہیں, یہ میں ڈیٹا کولیکٹ کر رہا ہوں جو لوکلی ریلیف ایفرٹ میں کام کر رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا اولیاء کرام ہیں ان کی اولادوں میں سے ہیں اور وہ ہمیشہ سے فلاح انسانیت کے لیے کام کریں. تو اس وقت انسانیت کی فلاح یہ ہے کہ انسانیت بنی نو انسان جو اس جگہ پہ رہ رہے ہیں, بلوچستان میں, سندھ میں, تونسا میں, یہاں پہ شرائن کا بڑا انفلوئنس ہے اور تصوف کی ایک روایت رہی ہے. تو اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ جو صوفیاء نے کردار ادا کیا ہے, جو ان کی تعلیمات تھی, جو ان کی خدمات تھی, جس کی وجہ سے اسلام بھی پھیلا, اس کو برقرار رکھا جائے اور نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کے ان کو وہاں ریلیف کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا اچھا آپ کے سوال سے مجھے ایک تجسس ہوا ہے, اور میں اس پہ اپنا کالم بھی لکھوں گا اور ڈیٹا بھی کلیکٹ کروں گا, اور یہ سامنے لانا چاہیے. ایک تو انٹیریئر سندھ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے, دوسرا کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں شروع میں پورے پاکستان کی نسبت ایک فلانتھروپی کا ایک کلچر ہے, اور وہ وہاں اس دھرتی میں عبدالستار ایدی نے, سیلانی ٹرسٹ والوں نے, چھیپا نے, یہ سارے لوگوں نے وہاں جنم لیا, اور کراچی کے جو ایوریج وہاں بزنس مین کمیونٹی ہے وہ بھی ان کی انگیجمنٹ تو دکھائی دے رہی ہے مجھے. صحیح. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو متحرک کرنا ہوگا, اور ان میں سے اکثریت لوگ سیاست میں بھی. ہاں, یہ کیونکہ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کے انڈر ہیں, اور پولیٹیکل بھی اس پہ تھوڑا ان پر زور ڈال سکتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کی مدد کریں, بھلے ووٹ کے حصول کے لیے ہی ہو, لیکن لوگوں کی مدد کرنا ضروری ہے, چاہے ایک سوشل مائنڈ کے ساتھ یا آپ ایک سماجی کارکن کے تحت بھی, کیونکہ ڈیفینیٹلی جہاں آپ رہتے ہیں, جو آپ کا حلقہ ہے, وہاں آپ کو ووٹ کی بھی ضرورت ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. سید ضیاء النور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنٹری ڈائریکٹر ہیں مسلم ہینڈز پاکستان کے. بہت شکریہ ضیاء النور صاحب. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آج ہم بات کر رہے ہیں اوورآل اپنے جو تعلیمی بنیادی ڈھانچے کی. ہمارے اسکول 24,000 کے قریب اسکول منظم ہوئے ہیں, اس میں کچھ جزوی بھی ہیں. تعلیمی بحران آنے والے دنوں میں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمارے ملک میں جو سیاست ہوتی ہے, بدقسمتی سے جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, مفت تعلیم اور مفت صحت ہمارے ہاں ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی سیاست عرصہ دراز سے ہو رہی ہے, ہمارا سیاسی کلچر بھی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں فوری طور پر اپنے اقدامات میں, اپنی اولین ترجیحات میں اسکولوں کے بنیادی ڈھانچے کو دوبارہ سے کھڑا کرنا, یا ان کے لیے متبادل کوئی شیلٹر, یا ان کے لیے کوئی متبادل کوئی حویلیاں, یا جو جن لوگوں کے پاس اسپیس ہے وہ اسپیس پیدا کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں اس وقت فیلڈ میں ہوں اور بلوچستان میں ہوں, اور پچھلے 3 ہفتوں سے پورے پاکستان کا وزٹ کر رہا ہوں, فلڈ ایریا کا. اور واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, جہاں پہ لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے, پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, وہاں پہ ہمارا پل جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ساتھ وابستہ ہے. اور ہمیں یہ ضروری ہے کہ جہاں جہاں پہ ہزاروں اسکول تباہ و برباد ہو گئے ہیں, بلڈنگز ختم ہو گئی ہیں, اور جو پارشلی بھی ڈیمیج ہیں وہ بھی سر خطرناک حالت میں ہیں, وہاں بچوں کو اندر بٹھا کے پڑھانا, تعلیم جاری رکھنا, وہ بھی بہت بڑا رسک ہوگا. تو اس کے لیے این جی اوز کو اور اس کے لیے صوبائی حکومتوں کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑے گا کہ فوری طور پہ ان سکولوں کی بلڈنگز کو جو ری بلڈ کیا جائے, جس انداز سے وہ وہاں ان علاقوں کے اندر بنی ہوئی ہیں, ری بلڈ کیا جائے, یا ٹینٹس سکولز قائم کیے جائیں ان بچوں کو, تاکہ ان بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. اچھا ضیاء النور صاحب, اس وقت آپ کہاں موجود ہیں بلوچستان کے کس علاقے میں؟ میں سر کوئٹہ میں ہوں اس وقت. آپ کوئٹہ کے نواحی علاقوں کا بھی آپ ایک دفعہ ضرور وزٹ کیجئے گا, کیونکہ اگر ہم باقی جو 34 اضلاع ہیں وہاں تو ہماری ایکسیس اور کمیونیکیشن گیپ اور روڈ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں, لیکن کوئٹہ کے گرد و نواح میں جائیں, جو مسئلہ میں نے آج ایشو اٹھایا ہے یہ آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آئے گا. بالکل کوئٹہ کے نواحی علاقوں میں
آپ ایون کہ ڈسٹرکٹ مستونگ اور ڈسٹرکٹ پشین تک نہ جائیں, انہی نوائی علاقوں میں دیکھ لیں. نہیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو, میں سر یہ جو مراؤ کا علاقہ ہے وہاں بھی گیا ہوں, دشت میں بھی گیا ہوں, کولپور میں بھی گیا ہوں. ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ نصیر آباد ڈویژن کے اندر بھی کام کر رہی ہیں, صحبت پور میں بھی کام کر رہی ہیں, جل مکسی میں بھی کام کر رہی ہیں. پھر میں ذاتی طور پہ ہینا اڑک والا ایریا ہے جو تباہ و برباد مکمل برباد ہو گیا, بالکل تباہ و برباد ہو گیا. میں ان علاقوں کو جا کے دیکھ کے آیا ہوں, ہم نے ریلیف ورک کیا ہے, یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا ہوا ان علاقوں میں سر. اور یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو, بچے جو خوف زدہ ہے نا سر, اس خوف سے باہر نکالا جائے اور ان کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ کے, یہ سب سے بڑا ٹول ہوگا. یہ آپ نے بڑا ایک اور اہم نقطہ اٹھایا, اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے اور وہ زیادہ تر متاثر کرتا ہے خواتین کو اور بچوں کو. تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ سائیکو تھراپسٹ کی ضرورت ہوگی, کچھ سائیکولوجسٹ یا سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہوگی, تاکہ ہنگامی بنیادوں پر جا کر وہ لوگوں کو تھوڑا سا ہپنوٹائز کریں, لوگوں کو تھوڑا سا سمجھائیں اس قدرتی آفت کے بارے میں, تاکہ ان کے مائنڈ سے وہ چیز نکلے, کیونکہ حادثہ جلدی دماغوں سے نکلتا نہیں ہے. سر اس کا سب سے بہتر حال یہ ہے کہ جہاں پہ یہ آبادیاں ہیں جو ڈیمیج ہیں, تباہ ہوئی ہیں, وہاں پہ جو سکولز تھے, سکولز تو رہے کوئی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگنے چاہیے. اور ان میڈیکل کیمپس میں 2 ٹارگیٹ حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو وہاں پہ مریضوں کے لیے سہولت دی جا سکتی ہے, اور دوسرے نمبر پہ سب سے بڑھ کے بچوں کو وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کے ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے, خوف دور کرنے کے لیے وہی ڈاکٹر جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کلاسز وہاں پہ لیں. یہ بھی آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر, جہاں پرائمری ایجوکیشن دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر, کیونکہ ہماری تعلیم کا بنیادی طور پر پرائمری ہی ہے, اور پرائمری ایجوکیشن کا ہمیشہ سے ہمیں مسئلہ رہا ہے, کیپیسٹی ایشوز ہمیں رہے ہیں, اساتذہ کی بہت کمی رہی ہے, اور بدقسمتی ہے پہلے ہی ہمارے ہاں گوسٹ اسٹوڈنٹ سامنے آئے بدقسمتی سے. حالانکہ گوسٹ اساتذہ اور گوسٹ سکولز کا تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ہمیں گوسٹ اسٹوڈنٹس کا بھی نام سامنے آیا. پہلے ہی اتنے زیادہ مسائل ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ایشوز ہیں اسے ہم اکٹھا کر کے ایک ہی وقت میں اس کے خاتمے کی کوششیں کریں؟ سر اس میں قوموں کی زندگی کے اندر مشکل وقت آتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں پہ زلزلے آئے, یہاں پہ سیلاب آئے بڑے خطرناک قسم کے, اور یہ موجودہ سیلاب تو پاکستان کی ہسٹری کا ایک ایسا سیلاب ہے کہ ہر ایک کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اور اب ہمیں جاگ جانا چاہیے سر, ہمیں وہ سٹیپ اٹھانے چاہیے جو ہمیں مضبوط کریں مستقبل کے حوالے سے. اور بالخصوص ضروری ہے کہ ہم اپنی پرائمری ایجوکیشن کو اتنا مضبوط, یہ بنیاد ہے بچوں کی تعلیم کی اور بہتر مستقبل کی پرائمری ایجوکیشن. ہم بچوں کو ایک اچھا مستقبل دیں سر, اچھے سکول بنا کے دیں, اچھے ٹیچرز وہاں پہ موجود ہوں, محنتی لوگ ہوں, اور وہ لوکل ٹیچر جو ہوں گے سر وہ زیادہ بچوں کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں, انرولمنٹ کو میں بھی اضافہ کروا سکتے ہیں جو لوکل ٹیچر ہوں گے. بالکل. اور وہ ان بچوں کے اوپر ایک ایسی توجہ دیں کہ اب وہ پی ٹی سی اور اس طرح کی ٹیچنگ کا معیار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. اب تو یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر پی ایچ ڈی ٹیچرز ہیں جو پرائمری کلاسز کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور ان بچوں کی ذہن سازی بھی کرتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں ان بچوں کی, اور ان بچوں کو آگے لے کے ایک بہتر مستقبل کی طرف جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں زیانور صاحب. جس طرح عائشہ ابھی کچھ طاہر صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی تجویز دی کہ آن لائن کلاسز, جیسے ہم نے پینڈیمک میں آن لائن کلاسز, لیکن اس میں بھی کچھ کنسرنز تھے لوگوں کے کہ جی جہاں کمیونیکیشن گیپ ہے, انٹرنیٹ کی سروس موجود نہیں ہے, تو وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک اور اس میں بھی تجویز شامل کی جا سکتی ہے, ماہرین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اسپیسیفک ایریا ٹارگٹ کر لیں, کیونکہ ہماری ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں اسٹرینتھ کم ہے, ایریا بعض اوقات زیادہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے, تو ہم ایک مخصوص جگہ ٹارگٹ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ پڑھائیں گے, اور ان کے لیے صرف ہمیں جو کرنا ہوگا وہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا ہوگا. تو اس طرح کی کوئی تجویز بھی دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل, یہ تو بہت زیادہ ایک اچھا آئیڈیا ہے. اس کے علاوہ ہم ایک ماڈل سکول بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہم ایک ضلع میں ایک ماڈل سکول قائم کریں اور دیکھیں کہ اس کا کس طرح سے نتیجہ نکل رہا ہے. پھر اسی ماڈل سکول کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس, اور وہی اساتذہ جو بچوں کو پڑھا رہے تھے کسی بھی گاؤں میں, کسی بھی قصبے میں, ان کو وہاں پہ شفٹ کریں, انہی بچوں کو وہ پڑھائیں وہاں. بالکل بالکل ایسا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ڈسکشن سے مجھے ایک انٹرسٹنگ پہلو نظر آیا کہ آپ نے کہا کہ اب موقع یہ ہے کہ ہم نہ صرف خود ہیلپ کریں بلکہ جو ہماری فیوڈل سسٹم ہے ان کو بھی اپنے, چاہے ووٹ کے لیے ہی صحیح, لیکن ان کو مزید آگے آنے کی ضرورت ہے.
یہ بات جو ہے یہ صرف پاکستان پہ آ کے نہیں رکتی. یہ مسئلہ جو ہے کلائمیٹ کیٹاسٹرفی جو ہے یہ اقوام متحدہ نے باقاعدہ اس بارے میں بات کی ہے کہ یہ پوری دنیا پہ ذمہ داری آتی ہے اور اس کو UN کی زبان میں کلائمیٹ جسٹس کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو کاربن ایمیشن ہے اس میں جو ریشو ہے وہ کافی کم ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کچھ ایسے ممالک میں آتا ہے جو کہ سیلاب کی زد میں آ چکا ہے اور نقصان کافی زیادہ جھیلنا پڑا، حالانکہ ہمارا جو کاربن ایمیشن میں جو ان پٹ ہے وہ کافی کم ہے. تو یہ صرف بات پاکستانی پہ بھی نہیں آتی یا صرف فیوڈلز پہ بھی نہیں آتی، یہ پوری دنیا پہ یہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کلائمیٹ جسٹس کی طرف جائیں اور پاکستان کو صرف ریلیف میں نہیں بلکہ ریہیبلیٹیشن میں اچھا، بھی. یہ جو کلائمیٹ جسٹس آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی UN کے چارٹر میں یا UN کی اب اس میں شامل ہے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ جیسے ہمارے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے تو کلائمیٹ جسٹس کے لیے بھی ایک جوڈیشریز کا نظام متعارف کروانا چاہیے بین الاقوامی سطح پہ؟ بین الاقوامی سطح پہ اقوام متحدہ کی طرف سے جو سیکریٹری جنرل آئے تھے انہوں نے بار بار اس بات پہ فوکس کیا ہے کہ جو کلائمیٹ جسٹس ہے اس کو کور کیا جائے. آپ ایڈ سمجھ کے پاکستان کی ہیلپ نہیں کریں بلکہ آپ اس کو ایز اے کلائمیٹ جسٹس کے طور پہ اور پلس اس کو کمپلسیشن کے طور پر لیں، بالکل ناٹ ایڈ. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ نقصان جو ہے کافی زیادہ بڑی تعداد میں ہوا ہے، تو یہ پاکستان جو ہے اکیلے یہ مینیج کر بھی نہیں سکتا. حکومت اپنی طرف سے پوری اقدامات کر رہی ہے، NDMAs PDMAs ایون ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی کر رہی ہے، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے بیکاز ہم پہلے ہی کافی زیادہ لیک آف ریسورسز کی وجہ سے نیچے تھے. تو اور چونکہ نقصان بھی ہماری وجہ سے نہیں ہو، یہ اوور آل کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے یہ نقصانات آ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کلائمیٹ جسٹس پہ بھی بات ہونی چاہیے اور اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی بار بار اسی چیز پہ فوکس کرتی ہے. ٹھیک ہے. طاہر ملک صاحب بڑی اچھی تجویز دی ہے اور اساتذہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. کیا آپ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشنز پر ہم اساتذہ کی ڈیوٹی لگا لیتے ہیں، مردم شماری میں ہم اساتذہ کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، تو کوئی ہم کسی ڈسٹرکٹ لیول پر جہاں انفراسٹرکچر اچھا ہو، یا چلیں اگر فیوڈلز یا آپ کے وہاں کے لینڈ لارڈز یا وہاں کے جاگیردار یا وہاں کے نواب وڈیرے سردار اگر تو نہیں اس طرح کوآپریٹ کرتے تو حکومتی سطح پر جو سرکاری انفراسٹرکچر ہے اسی میں کوئی بندوبست کر لیا جائے اور اساتذہ کو پابند کیا جائے کہ وہ دوسرے ڈسٹرکٹ سے واپس آئیں اور اپنے ڈسٹرکٹس میں آ کے جہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں یا جہاں سے وہ ان کو جاب ملی ہے وہیں پہ آ کے وہ اپنی خدمات سر انجام. یقیناً یہ گورننس کا ایشو ہے اور کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ حکومت یا ریاست سے زیادہ طاقتور ہو. اور اس میں ایک تو یہ پہلو ہے جو آپ نے بتایا کہ دیگر اضلاع جو سیلاب سے محفوظ رہے ہیں ان کے جو وہاں پہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے اس کو اس جگہ امپلائی کیا جائے. بڑی ایک معقول تجویز ہے. پھر میں یہ کہوں گا کہ دیگر جو صوبے جس طرح پنجاب کا ایک بڑا حصہ، KPK کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس سے محفوظ رہا ہے سیلاب، تو وہاں کے جو تعلیمی بورڈ ہیں وہاں کا جو ریسورس ہے وہ، اور ہمارے پاس بورڈز ہیں اور دوسرا سندھ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. تو ان لوگوں کو، ان اداروں کو اور ان سے وابستہ جو ان اداروں کے سربراہ ہیں ایک مربوط پلان دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ بڑا اچھا مجھے یہ جو پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں یہ ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئے تھے اور یہ ڈسکس ہونا چاہیے. میں خود ایک کیونکہ درس و تدریس سے وابستہ ہوں اور اب ہمارے یونیورسٹی اور اسکول کھل گئے ہیں تو اس کے اندر یہ ایک نیکسٹ چیلنج ہے. اس چیلنج سے ہم کیسے نبرد آزما ہوں گے. مثلا یہ بھی دیکھیں سندھ کے اندر جو بڑے شہر ہیں، مثلا کراچی اس میں محفوظ رہا ہے کافی حد تک، وہ مونسون کی بارشوں میں ایک حصہ اس کا متاثر ہوا ہے، لیکن وہاں اب زندگی معمول کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. تو کراچی شہر کے اندر ایسے کیمپ لگائے جا سکتے ہیں اور حیدرآباد میں لگائے جا سکتے ہیں اور شہروں میں. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ جن علاقوں میں سیلاب نہیں آیا اور جو میڈیم یا بڑے سائز، کراچی تو بہت بڑے شہر سائز کا ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک ہنگامی بنیادوں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے تعلیم کے حوالے سے اور میڈیکل کیمپ کے حوالے سے. ہم نے چائنا میں دیکھا کہ جب کرونا آیا تو راتوں رات انہوں نے چند ماہ کے قلیل وقت میں ایک ہاسپٹل تمام اس کرونا چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے اسٹیٹ آف دا آرٹ بنا دیا. تو اس طرح ابھی جو زلزلے کے اندر ایرا ایک ادارہ تھا جس نے ارتھ کو ایک پروف بلڈنگ بنائی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ایک مربوط ان کو ایفرٹ چاہیے جو تعلیمی اور صحت. اسی طرح جو آپ میڈیکل کی بات کر رہے ہیں، PMDC پاکستان میں ایک ادارہ ہے. جی ہاں، مجھے ان اداروں کی کوئی سچی بات یہ ہے، کھل کے بات کرنی چاہیے، ابھی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. ان کو آپ یہاں ٹی وی چینلز پہ بلائیں،
ان کے سربراہوں کو اور ان سے یہ چیلنجز ڈسکس کریں کہ بھئی آپ کا کیا پلان ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس پلان ہوں اور وہ کر رہے ہوں، لیکن اس میں آگہی کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ جو چیلنجز فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اور میں یہ بھی تجویز دوں گا کہ ہمارے یہاں جس طرح دوسرے صوبے ہیں اور کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، وہاں سے بھی ایسے گروپس تشکیل دینے چاہیے جو وہاں جا کے 15 دن کے لیے، کیونکہ جب دوسری جنگ عظیم میں جنگ ہوئی تو اس جنگ میں میں نے دیکھا کہ رشیا میں وہ ساری جنگ وہ ٹراٹسکی جو اس وقت لیڈر تھے روس میں انقلاب آنے کے بعد، انہوں نے ٹرین پہ لڑی اور ٹرین کے اندر انہوں نے اپنا ایک دفتر بنایا. اور روس جیسے بڑے ملک میں جس کا شمار دنیا کے ایک بڑے ملک میں ہوتا ہے، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ہر بڑے شہر میں چھوٹے شہر میں وہ ٹرین کھڑی ہوتی تھی، اس کے دفتر سے ساری کنسرٹ ایفرٹ ہو رہی تھی. تو آج تو بہت جدید ذرائع ہیں، یہاں مانیٹرنگ ہو سکتی ہے. تو گراؤنڈ لیول پہ چیزوں کو، ہیلتھ کو اور ایجوکیشن کے انفراسٹرکچر کو درست کرنے کی ضرورت ہے جنگی اور ہنگامی بنیادوں پر. اور اس کے اندر ہم افواج پاکستان سے بھی بڑی خدمات لے سکتے ہیں. بالکل ان کا ایک مربوط نیٹ اپ پاکستان کے طول و عرض میں ہیں، کینٹ ایریاز ہیں. ہمارے جو جوان ہیں وہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا ایک تجربہ رکھتے ہیں. پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان کے پاس. یہ بالکل. اچھا یہ بتائیے گا عائشہ کہ کیا اقوام متحدہ، یو آر دا پارٹ آف یونائٹڈ نیشن، کیا آپ نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی تجاویز بھی آنی چاہیے؟ اب اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارے ہیں ان میں ویمن رائٹس کی بات بھی کی جاتی ہے، چلڈرن رائٹس کی بات بھی کی جاتی ہے، تو یہ تو ان کے رائٹس میں شامل ہوتا ہے. تو بچوں کے رائٹس میں تو یہ ہے کہ انہیں تعلیم مہیا کی جائے. بالکل. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اقوام متحدہ کو بھی اپنا فوکس اس طرف، اور جو ہمارے دیگر فلاحی اور اصلاحی ادارے ہیں ان کا فوکس بھی اس طرف ہونا چاہیے؟ بالکل ایسی بات ہے. کیا ہماری اس ٹرانسمیشن کے بعد آپ اس طرح کی کوئی تجویز لائیں گی، سامنے بات کریں گی؟ ہم آلریڈی اس پروسیس میں ہے کہ ہم ایک PDNA کنڈکٹ کریں، جس کو عام زبان میں پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس اسیسمنٹ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس سطح پہ کتنی امداد دینے کی ضرورت ہے. ہمارا جو فوکس ہوتا ہے، دیکھیں اب سیلاب تو آ گیا، ریلیف فیز ابھی تک جاری ہے، لیکن ریلیف فیز جو ہے وہ شاید 2 مہینے 3 مہینے بعد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو بات آ جائے گی ریہیبلیٹیشن کی آ جائے گی. تو چونکہ سیلاب نقصان کا باعث بھی بنا ہے، یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی بھی بنی ہے کہ آپ دوبارہ سے ریبلڈ بیٹر کے نام سے ہم UN وومن میں کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے ایک ایسی اپروچ یوز کر سکتے ہیں. آپ دوبارہ سے تعمیراتی کام جب کریں گے تو آپ سب طبقات کو ایکول اپرچونٹی دیں، جس میں خواتین بھی ہوں، جس میں بچے بھی ہوں، جس میں مرد حضرات بھی ہوں. ابھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلاب کے آنے کے بعد جو GBV کیسز ہے، جینڈر بیسڈ وائلنس، اس میں اضافہ ہوا ہے. جو کم عمری کی شادی ہے یہ ایک نیگیٹو کوپنگ میکنزم میں آ جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک خاندان میں 8 لوگ ہیں تو وہ چاہیں گے کہ کم سن شادی کر کے کچھ لوگ کم کر دیں اپنے خاندان میں سے. تو یہ ایک نیگیٹو کوپنگ میکنزم میں شمار کیا جاتا ہے. اور UN وومن جو ہے وہ بیسیکلی ان پہ فوکس بھی کرتا ہے کہ ایسی سچویشن جو ہے وہ سامنے نہ آئے. میں چاہتا ہوں آپ کی گفتگو کو دوبارہ یہیں سے ہم جوڑیں گے. ندیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہ صرف آپ پولیٹیشین ہیں بلکہ آپ ایک اچھے سماجی کارکن کے طور پر بھی اپنے حلقے میں سامنے آئے ہیں. بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب. جی تھینک یو جناب. بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب. آج ہم اپنا جو گفتگو کا محور ہے یا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ رکھا ہے بچوں کی تعلیم اور جو بنیادی ڈھانچہ ہے. 24,000 کے قریب اسکول منہدم ہوئے ہیں. حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ معطل نہ ہوں یا اس میں ڈیلے نہ آئے؟ تو اس کے لیے بہت ساری تجاویز سامنے آئی ہیں. حکومت کی کیا ترجیحات ہیں کہ دوبارہ سے اس کی بحالی میں کیا کردار ادا کرے گی حکومت؟ لیکن جی حکومت فی الحال تو کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد وہ اسکولوں میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہو. جن کی بلڈنگز سندھ حکومت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جن کی بلڈنگز ڈیمیج ہو چکی ہیں وہ آلٹرنیٹ کو جگہ ڈھونڈ کر ان کو وہاں پر فنکشنل کیا جائے. بہت بڑا ایک یہ اس وقت ایک چیلنج ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتیں اور ہماری قوم کو یہ چیلنج سے نمٹنا ہے. اس وقت کوئی بھی چیلنج جب بندہ تہیا کر لے تو بڑا نہیں ہوتا اور مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ندیم افضل چند صاحب، یونین کونسل کی سطح پر پارٹی کے یونٹس ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے اپنے دفاتر ہوتے ہیں. کیا ان دفاتر کو فعال بنا کر بچوں کی تعلیم کے لیے جو متبادل، جو ان کے اسکول ڈیمیج ہو چکے ہیں یا بالکل کلیپس ہو چکے ہیں، ان کے لیے کوئی متبادل بندوبست کیا جائے؟
देखें जी, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनजीओ भी आ गई हैं मैदान में, और हुकूमत का भी है कि जहाँ पर कोई भी सरकारी बिल्डिंग है जो बेहतर हुई, अगर स्कूल डैमेज हुआ है तो किसी और डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा या कोई कम्युनिटी सेंटर होगा, तो उसमें वक्ती तौर पर बच्चों को और उनके टीचर्स को ट्रांसफर किया जाए, और इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में फिर स्कूलों को प्रॉपर फंक्शन किया जाए। और कुछ स्कूल ऐसे हैं कि आप उनको बिल्कुल नया बनाना पड़ेगा, और उनको कईयों को अपग्रेड करना पड़ेगा, कईयों की जगह तब्दील करनी पड़ेगी, और कुछ ऐसी जगह पे बनाने पड़ेंगे ताकि आइंदा फ्यूचर में वो डैमेज भी ना हो। और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त हुकूमत एक सर्वे कर रही है। और KTK में भी मैंने सुना है कि वहाँ पे भी जो मालाकंड डिवीजन में और डेरा इस्माइल खान डिवीजन में तबाह बर्बाद हुए हैं कुछ स्कूल, उनका भी कुछ देखा जा रहा है। इसी तरह बलोचिस्तान और सिंध सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज से निपटने के लिए तो वफाकी हुकूमत का तावन भी यकीनन होना चाहिए, लेकिन मेन सूबों की जिम्मेदारी है। और प्राइवेट सेक्टर के लोग, कई प्राइवेट स्कूल भी तबाह हुए हैं, मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो अपने, और करेगी हुकूमत, ताकि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके और बच्चों को दोबारा वो तालीमी सहूलत मुयस्सर हो सके। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप खुद बेहतर जानते हैं, हुकूमत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसी तरह है। बड़ी बड़ी हमारे पास इमारतें हैं, तादाद उसमें बहुत कम है एम्प्लॉइज़ की, एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा है। सिर्फ हमारे आड़े आएगा ट्रांसपोर्ट, कोई शटल सर्विस, ताकि वो बच्चे जिनके अपने ज़िलों में, गाँव में, जहाँ जहाँ पर उनके स्कूल मनदम हो गए, उनके लिए मतबादिल एक शेल्टर या उनको मतबादिल एक स्कूल फराम किया जाए, लेकिन उसके लिए एक शटल सर्विस या एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। जी, कईयों के तो ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी, और कई स्कूलों में मैं समझता हूँ हॉस्टल बनाने पड़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी है वो, मैं क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के 1-2 वज़ीरों से बात हुई है, तो वो अगले चंद दिनों में वहाँ की हुकूमत एक डिटेल पॉलिसी स्टेटमेंट देगी इसके ऊपर, और एक रोड मैप देगी, और मैं समझता हूँ कि वो मिसाली रोड मैप होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप तवक्को रखें कि क्योंकि बच्चे प्रायोरिटी हैं हमारी, और उनकी तालीम हमारी प्रायोरिटी है, उनकी सेहत हमारी प्रायोरिटी है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत हो या हमारी सूबाई हुकूमतें हो, तमाम हुकूमतों को मिल बैठ कर अब इस चैलेंज से निपटना पड़ेगा, और ये वक्त है इकट्ठे बैठ के इस चैलेंज से निपटने का। नदीम अफजल चंद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते जाते जाते आप कंक्लूड कर दें, और बड़ी एक अहम तजवीज़ यहाँ पे अभी हमारी ट्रांसमिशन में भी सामने आई है कि जो हमारी सियासी जमातों में मोतबरीन हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, नवाब हैं, सरदार हैं, ट्राइबल चीफ हैं, इनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, इनके पास बहुत बड़ी कैपेसिटी है, और ये बच गए हैं, काफ़ी हद तक महफूज रहे हैं, जो बुनियादी उनका ढांचा काफ़ी मजबूत था। तो ये लोग भी आने वाले दिनों में गो के वहीं पे पॉलिटिक्स करनी है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ये लोगों की मदद कर सकते हैं, बिलखुसूस बच्चों के लिए। और ख़वातीन जो बच्चियाँ हैं उनको कम से कम कुछ स्पेसिफिक एरिया दे दें ताकि वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। देखें जी, कोई भी मोतबर हो, कोई बडेरा हो इस इलाके का, या कोई मलक हो, या नंबरदार हो, या MP MLA हो, उसकी प्रायोरिटी तो उसकी आवाम होनी चाहिए, उसके वो भाई बहन होने चाहिए जो उसके इलाके में है, और उसका हर लिहाज से सोशली, मजहबी तौर पे, हमारे रवायात के मुताबिक उनका हक है उसके ऊपर। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासत से बालातर होकर लोगों को इस मौके पे जितना भी अपने इलाके में या अपने इलाकों से बाहर निकल कर भी जितना लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, तो ये एक सदका जारिया भी है, और ये एक इबादत भी है, और ये हमारा कौमी फर्ज। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने जिस तरह अपने आज़म का इयादा किया और हुकूमती विल का जिक्र किया, अल्लाह करे इसी तरह हुकूमत गैर मामूली फ़ैसले करे, जिस तरह अब तक देखने में आया हुकूमती गैर मामूली और अनपॉपुलर डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जब फॉर द सेक ऑफ सिटीजन और फॉर द सेक ऑफ पब्लिक। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको उसमें कुछ कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। अच्छा आयशा साहबा, ये भी बताइएगा, एक और अहम इसमें बात सामने आई है, क्योंकि हम हेल्थ और एजुकेशन को पैरेलल लेके चलते हैं, हमारी मजबूरी है, जब एक अच्छी सेहत होगी तो अच्छी तालीम होगी, एक सेहतमंद ब्रेन जो है वही एक अच्छी तालीम हासिल कर सके। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में, क्योंकि जब आपके सामने कोई डिज़ास्टर आता है, एक खौफ होता है, एक फोबिया होता है कि जी खुदा न ख्वास्ता ये फिर आ जाएगा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। इस हवाले से क्या करना चाहिए? देखिए, मुख्तलिफ़ इलाकों में जब सैलाब आया तो पहले से वार्निंग नहीं दी गई थी। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ में देखा गया। पाकिस्तान के तकरीबन 84 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सैलाब से मुतासिर हुए हैं।
تو کافی ڈسٹرکٹ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو دریا تھے ان کی جیسی سطح زیادہ ہوئی پانی کی تو وہ پانی 2 بجے بھی رات کو گھروں تک آیا ہے, 3 بجے بھی اور آیا. زیادہ واقعات مڈ نائٹ ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بارش جو کہ کچھ ایریا ایسے تھے جو کہ بارش کے بعد سیلاب آئے, لیکن کچھ ایریا ایسے تھے جہاں پہ پانی کا بہاؤ زیادہ آیا اور اس کی وجہ سے رات کو یا صبح ارلی مارننگ سیلاب جو آیا. تو پہلے سے کوئی وارننگ نہیں تھی تو بہت زیادہ ایک خوف اور بچوں میں بہت زیادہ خوف تھا کہ کیا ہو رہا ہے, جانوروں کی بہت زیادہ آوازیں سننے کو ملی تھی. یہ سب جو ہے یہ میں اپنے فیلڈ ایکسپیرینس سے شیئر کر رہی ہوں. تو جو پوسٹ ڈیزاسٹر جو ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے ذہن پہ وہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے کوئی نہ کوئی کاؤنسلنگ یا کوئی نہ کوئی ایسی ٹریننگز ان کی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے ایکسپیرینس پہ بات کریں اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی کوپنگ میکانزم ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت اچھا, ایک اور چیز بھی بڑی اچھی تھی, کہا گیا کہ جس طرح آپ سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں, مختلف آرگنائزیشنز کو بھی یہ تجاویز گئی ہیں کہ آپ جہاں ان کو ضروری اشیاء خورد و نوش مہیا کر رہی ہیں, جہاں آپ ان کو ڈرنکنگ واٹر مہیا کریں, ساتھ میں تھوڑے سے ٹوائز بھی آپ مہیا کریں. بالکل, تاکہ بچے جو ہیں وہ ان کا تھوڑا سا ذہن ہٹ جائے اس طرف سے اور وہ اس ٹراما سے یا خدا نخواستہ اس جو واقعہ ان کے سامنے ہوا ہے اتنا بڑا ڈیزاسٹر وہ ان کے ذہن سے نکل جائے. تو یہ جو ٹوائز ہیں, کھلونے ہیں بچوں کے, یہ بھی اگر ان پیکٹس میں ساتھ میں شامل کیا جائے. بالکل آپ فیلڈ میں رہی ہیں, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل, کچھ کیمپس میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ بچوں کے لیے باقاعدہ سے کچھ ایسے سٹالز بنائے گئے تھے جہاں پہ ان کے لیے ٹوائز ہیں, جہاں پہ ان کے لیے کلرنگ بکس وغیرہ بھی موجود تھیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بچے جو ہے ان کا ذہن ہمارے سے کافی الگ ہوتا ہے, ان کے لیے یہ سب جو ہے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ وہ دیکھیں گے کہ ایسے میرے پیرنٹس لائن میں کھڑے ہیں راشن کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے, تو ان کے لیے یہ بہت مختلف ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. تو میں ڈیفینیٹلی انکریج کروں گی کہ اگر آپ جس طرح بہت سارے لوگ انڈیویجول سطح پہ پیکیجنگ بنا رہے ہیں تو آپ ان میں ٹوائز بھی ڈالیں, آپ ان میں عورتوں کی جو بیسک ہائیجین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈالیں, اس کے علاوہ صاف پانی کی بوٹلز رکھیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. بہت ضروری. جی طاہر ملک صاحب, جی بالکل, یہ اس نقطے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ذہنی نشوما کے لیے تاکہ ان پر کوئی نفسیاتی کوئی دباؤ نہ رہے یا ان کے ذہنوں میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ایک اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو بچے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, وہ ان کے دماغ سے جلدی نکلتا نہیں ہے. تو اگر انہیں ٹوائز مہیا کر دیے جائیں, صحت مندانہ سرگرمیوں کا وہ حصہ بن جائیں اور سیر و تفریح اور اس طرح کے ٹوائز انہیں فراہم کیے جائیں. اس میں کچھ زیادہ اس لیے پر امید نہیں ہوں کہ پاکستان کی ریاست نے یا حکومت نے کبھی بچوں کو اور معاشرے کے کمزور طبقات کو اور جو اسپیشل نیڈز کے پرسنز ہیں ان کو آن ہی نہیں کیا. تو روٹین میں بھی نہیں کیا, جب سیلاب نہیں بھی آیا تب بھی نہیں کیا, اور اب بھی نہیں کریں گے, کیونکہ پاکستان میں ایک ورسٹ طبقاتی تقسیم ہے اور اس میں سب حکومتیں ماضی کی اور اب تک کی بھی اس پہ مطمئن بیٹھی رہی ہیں. تو اور ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑا مذہبی لگاؤ رکھتے ہیں, دوسرا ورسٹ ہمارے ہاں کلاس ڈیفرنس بھی ہے. تو یہ ساری سہولتیں تو پاکستان کی 1-2% آبادی جو صاحب ثروت ہے اس کو ہے کہ بچوں کی نیڈز. اکثریت بچے جو ہیں ان کا بچپن وہ نہیں گزرتا جو دنیا میں آنے سب سے خوبصورت ٹائم پیریڈ بچپن کا ہوتا ہے. تو وہ ہمارے بچے بچپن میں ہی بڑے ہو جاتے ہیں, ان پہ ذمہ داریوں کا بوجھ سرسمائے ہوئے, گھبرائے ہوئے, پریشان. تو یہ تو رائٹ, اور وہ کانفیڈنس لیول جو ہے بہت, یہ طبقاتی نظامی تعلیم میں یہ چیز میں نے فیلڈ میں خود, کیونکہ میں نے بھی اس درس و تدریس سے میں گزرا ہوں, سرکاری پڑھایا بھی ہے میں نے, تو میں یہ چیزیں بہت فیل کرتا ہوں. کئی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے انہوں نے ذکر کیا تو مجھے اپنے بچپن کیا. تو ہر آدمی جو اس ملک کے 80% لوگ ہیں, 90%, ان کا جو ماضی ہے بچپن ہے وہ محرومیوں پہ, اور ریاست کے وسائل کم ہیں, آبادی بھی ہماری بہت زیادہ ہے. اس طرف بہت اچھی بات ہے کہ آپ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم بچپن ان کا خوشگوار بنائیں. ریاست کا کام ہے کہ محرومیت کم, وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو. اب وقت آ گیا کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں اور ان سب دیواروں کو جو انسانوں کے درمیان تفریق ہے اس کو ختم کریں. یعنی میرے لیے بڑی مایوسی کی بات ہے یہ ہمارے پارٹیسپینٹ جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. آج اتوار کا دن ہے اور اکثریت جو اخباریں ہیں ان میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بھرمار ہے, اور وہ جو ادارے جنہوں نے ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو پابندی لگانی ہے بغیر NOC کے ہیں وہ, اور بلڈوزر پھیر کے زراعت کو تباہ کریں, وہ خاموش ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ چیلنج, اس کے لیے بہت بڑی لڑائی لڑنی ہوگی ڈفرینٹ مافیاز کے خلاف
اور ہمیں یہ کلائمیٹ چینج کا شعور اجاگر کرنا ہوگا. اپنے لوگوں کو ہمیں ایک کلین انوائرمنٹ دینی ہوگی. کلین انوائرمنٹ میں یہ چیزیں بھی اس کا حصہ ہیں. تو بچوں کو خیال رکھنا چاہیے. اس میں ایک زمانہ تھا, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں ان کی زندگی کا ایک نیچرل حصہ تھا کہ وہاں ہر سال سیلاب آیا کرتے. تو پھر آج جو بنگلہ دیش نے ایک بڑے اچھے میکینزم سے, حالانکہ وہ ملک خطرے میں دنیا کا اگر آپ دیکھیں تو ہاں وہ نقشے میں پیالے نما ہے. بالکل بالکل. تو اس کی جو ٹیریٹری ہے وہ بھی خطرے میں ہے نیشنل, لیکن انہوں نے کچھ ایسے میکینزم ترتیب دیے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہو کر سکیں. سونامی ہم نے دیکھا جاپان میں آیا, اور جاپان نے اس کے بعد ایک نئے سٹینڈرڈز دیے کہ ان نئے سٹینڈرڈز کے تحت اب اگر زلزلہ آتا بھی ہے تو ان کی جو عمارتیں ہیں یا ان کی معاشرت پہ اس سے کافی حد تک محفوظ رہیں گی. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں قوموں کی زندگی میں, مشکل وقت آ جاتا ہے, لیکن اس سے وہ لیسن لرن کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں سندھ اور بلوچستان میں, یہاں پہلے ہی چیلنج, سندھ کا تعلیمی نظام یا ہائر ایجوکیشن تو تھا, لیکن جو بلوچستان کا ہے بہت پور ہے, وہ باقی ملکوں سے بھی, باقی ملک کے صوبوں سے بھی پیچھے تھا. وہاں پہ ہائر ایجوکیشن کی ریچ, وہاں سوشل میڈیا کی ریچ ہمیں کم دکھائی دے رہی. اسی وجہ سے ان دو اضلاع میں مڈل کلاس کا سائز گرو نہیں کر رہا. اس کی کیا وجہ ہے کہ پور ہیلتھ اور ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رورل اور اربن ڈیوائیڈ کے درمیان جو خلیج ہے وہ بہت زیادہ گہری ہوگی. بالکل اس کو ہم نے کم کیسا, اگر سیلاب چلا بھی گیا تو ایک ملک میں ایک گھر میں آبادی کا ایک حصہ مزید غریب ہو گیا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ملک کے لیے, ریاست کے لیے تشویشناک ہے. اچھا, اس کے لیے ہمیں ایک مربوط پالیسی بنانی ہے. بالکل. طاہر ملک صاحب, آپ کی بڑی ایک اہم آپ نے گفتگو کی. ہم تھوڑی سی اب کنکلوڈ کرنا چاہیں گے, گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا عائشہ کہ یہ جو سماجی رویے ہیں, یہ جو ہمارا بیہیو ہے جب ہم کسی کی مدد کرنے جاتے ہیں, یعنی زلزلہ متاثرین کا ہم نے ان کو نام دے دیا, یہ کون ہے جی, یہ متاثرین ہے, یہ کون ہے جی, متاثرین ہے, یعنی وہ آپ ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں, ہم ایسے ایک جسچر دیتے ہیں کہ وہ بیچارے بہت گلٹی سا فیل کرتے ہیں, بہت اوائڈ کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ فوٹوگرافر بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ سماجی رویہ جو ہے یہ ڈسکرمنیشن ہے اور یہ خدا نہ خواستہ ہمیں درست سمت کی طرف نہیں لے کے جائے گا, یہ ایک ڈویژن پیدا کرے گا, اور جس طرح انہوں نے رورل اور اربن ڈویژن کی بات کی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ چہرے پر مسکراہٹ کسی کے لا دینا, اس سے بڑی عبادت بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ اتنی خندہ پیشانی سے یہ سب کچھ کریں کہ آپ جس کی مدد کرنے لگے ہوں اسے پتہ بھی نہ چلے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. اتنی خوبصورت انداز سے یہ سب کچھ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو جی صحیح کا اپنا کیمرہ مین ساتھ ہوتا ہے, فوٹو سیشن ہوتا ہے, وہ بیچارے اوائڈ کرتے ہیں, وہ تصاویر نہیں کھنچوا سکتے اپنے. بالکل. دیکھیں یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ جب آپ ایک ہاتھ سے دیں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے نا. تو جو ہمارے پاس ایک کامن کلچر دیکھا جاتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ پکچرز پوسٹ کرتے ہیں بغیر ان کی اجازت کے. بہت ساری خواتین نے یہ بھی شکایات کی کہ جب ہم اپنی جان بچا رہے تھے تو ایسے بہت سارے جو لوکل انفلوئنسرز تھے وہ ہماری ویڈیوز بنا رہے تھے. تو یہ جو ہے یہ احساس المیہ ہے, یہ بالکل یہ احساس مجروح کرنے والی بات ہوتی ہے. اور یہ کوئی ایسی آفت نہیں تھی جو انہوں نے خود اپنے پہ مسلط کی, یہ تو قدرتی آفت تھی اور یہ کسی پہ بھی آ سکتی ہے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جس طرح طاہر صاحب نے بات کی, میں ان کی کافی باتوں سے اگری کرتی ہوں, لیکن ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی کی طرح سے بھی ہم اسے لینا چاہیے, ہمیں بالکل لینا چاہیے کہ اب جب ہم دوبارہ ریہیبلیٹیشن فیز میں جانے والے ہیں تو اگر آپ خواتین کو سلائی مشین دیتے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ سوئی دھاگے کا کام کرے, تو کیوں نہ آپ ان کو یہ اسکل سکھا دیں کہ وہ موبائل ریپیئرنگ کا کام سکھا دیں. بالکل ڈیجیٹل مارکیٹ میں ان کو ایکسیس دیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹریڈیشنل طریقے سے ہی ری بلڈ کریں یا اس کے بعد اور ری سیٹلمنٹ بھی ہونی چاہیے. جس طرح ری سیٹلمنٹ کی بات کری, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور یہ سب کی, تو ری سیٹلمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ اس میں ایک نقطہ ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. عائشہ گل پروجیکٹ آفیسر ہیں اقوام متحدہ کی برائے خواتین, بہت شکریہ آپ کا. طاہر نعیم ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. سید ضیاء النور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ندیم افضل چند ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. یہ تھا ایک پہلو جس پر آج ہم نے روشنی ڈالی, جو بنیادی تعلیمی ڈھانچہ ہے یا پرائمری ایجوکیشن ہے اور بچے تعلیم سے محروم ہیں, اسے بھی اپنی ترجیحات میں ہم نے شامل کرنا ہے. اور پھر اس کے اگلے پہلو کے ساتھ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.